बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये छोटा सा रिसाला है मुजमल उसूल अहल सुन्ना वल जमाआ फिल अक़ीदा, डॉक्टर नासिर बिन अब्दुल करीम अल अक़ल। तो ये मौजूदा दौर के आलिम हैं, अभी हयात हैं। उन्होंने इस अक़ीदे को लिखा बड़े मुख्तसर जामे अंदाज में। तो जैसे अक़ीदे के अंदर दूसरे बड़े अच्छे अच्छे रिसाले हैं, जैसे अक़ीदा तहाविया सबसे ज़्यादा मारूफ़ है और सबसे ज़्यादा पुराना है, और अल-फ़िक़्हुल अकबर है इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह का। इसी तरह अक़ीदा नसफ़िया है और वो भी बड़ा मुख्तसर है। इसी तरह से अक़ीदा वास्तिया है इमाम इब्न तैमिया का। तो अक़ीदे में मुख्तलिफ़ मतून हैं। अहले सुन्नत वल जमात से मुराद वो लोग हैं जो सहाबा और सलफ़ सालेहीन के तरीक़े पर चलते थे। तो जो खालिस अहले सुन्नत वल जमात हैं वो हनाबिला हैं या सलफ़िया हैं या मुहद्दिसीन हैं पुराने, या बड़े सग़ीर के अहले हदीस हैं। ये खालिस अहले सुन्नत हैं। और जो वसी मफ़हूम में लें तो शियों के अलावा तमाम अहले सुन्नत हैं। ये बात मैंने पहले कई दफ़ा समझाई है कि अहले सुन्नत बिलमान अल आम जो है वो लोग हैं जो शियों के मुकाबले में हैं, जैसे अशाइरा, मातुरीदिया, सलफ़िया, तीन गिरोह, ठीक है। लेकिन जब अहले सुन्नत वल जमात बिलमान अल ख़ास हो, यानी खालिस अहले सुन्नत जो सहाबा सलफ़ सालेहीन के तरीक़े पर चलते हैं, वो बिलमान अल ख़ास वो हनाबिला हैं या सलफ़िया हैं, ये लोग हैं। तो नासिर बिन अब्दुल करीम सऊदी अरब के हैं और सलफ़ी हैं। और यहाँ अहले सुन्नत से मुराद अशाइरा नहीं है बल्कि खालिस अहले सुन्नत है, ठीक है। अशाइरा का ये मतन नहीं है। तो मतन कैसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? वो चूँकि बड़ा मुख्तसर होता है, बड़ा जामे होता है और उसके अंदर बड़ी गहराई होती है, और उसे बार बार पढ़ने से उससे पुख्तगी हासिल होती है, इसलिए इसको लिखा भी जाता है, पढ़ाया भी जाता है। तो अहले सुन्नत वल जमात का जो मतन होगा उस मतन में दो बातें अहम हैं। एक तो वो फ़लासफ़ा, बातनिया, मोतज़िला, ख़वारिज, जहमिया, क़दरिया, जबरिया, मुर्जिया, इन लोगों के मुकाबले में होगा, ठीक है। दूसरा ये कि ये जो मतन होगा ये अशाइरा और मातुरीदिया के भी मुकाबले में है, यानी दो गिरोहों के मुकाबले में। एक फ़लासफ़ा, मुल्हिदीन, मुनकिरीन, मुशक्किकीन के मुकाबले में है, और दूसरा ये जो अशाइरा हैं जो अहले सुन्नत की तरफ मंसूब भी होते हैं, बाज़ लोग करते हैं, उनके भी मुकाबले में है। तो मुक़दमे के अंदर शेख नासिर ख़ुद बताते हैं कि मैंने इसको लिखा, फिर मैंने इसको तालिब इल्मों में पेश किया, पढ़ाया, और ये बड़ा मुख्तसर है, इसका उसलूब बड़ा वाज़ेह है, शरई अल्फाज का इल्तिज़ाम किया गया है, और जो आइम्मा इकराम से मनक़ूल अल्फाज हैं उनका भी एहतमाम किया गया है, तफ़सीलात और तारीफ़ात और दलाइल वग़ैरह से परहेज़ किया गया है। और कोशिश ये थी कि छोटा सा रिसाला हो जिसको उठाना भी आसान हो, पढ़ना भी आसान हो, उसको पढ़ा जा सके। तो ये लिखा गया तो उस वक़्त तीन बड़े उलमा के सामने पेश किया गया। अब्दुर्रहमान बिन नासिर अल-बर्राक, हमज़ा बिन हुसैन अल-फ़ार, सफ़र बिन अब्दुर्रहमान अल-हवाली, ये उनके सामने पेश किया गया। 1411 हिजरी में ये लिखा गया। अब इस वक्त 1445 है गालबन, या 46 है,
تو یہ تقریباً 26 سال پہلے کا ہے۔ سب سے پہلے تمہید میں کہتا ہے العقیدۃ لغتاً من العقد، عقیدے کا لفظ عقد سے مشتق ہے۔ عقد کا معنی ہوتا ہے گرہ لگانا، یعنی مضبوط چیز، التوثیق پختہ کرنا، والاحکام مضبوط کرنا، والربط اور باندھنا، بقوت قوت کے ساتھ۔ تو عقیدہ کا جو لغوی معنی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ کوئی شک والی چیز نہیں ہوتی، اس پر پورا یقین ہوتا ہے اور وہ پورے جسم جان میں رچ بس جاتا ہے، وہ عقیدہ ہوتا ہے۔ عقیدے کے مقابلے میں جو دوسری چیزیں ہوتی ہیں نا، وہ مثلاً ہوتا ہے تھیوریز، نظریات، خیالات، تصورات، اور اس طرح سے جو شک والی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور اصطلاحی معنی ہے الایمان الجازم الذی لا یتطرق الیہ شک لدی معتقدہ، ایسا جازم پختہ ایمان کہ جس میں شک گھس نہ سکے اس عقیدے کے اپنانے والے کے نزدیک، یہ عقیدے کا لفظی معنی ہے۔ تو اس میں علم، شعور، محبت اور یقین، یہ چیزیں ساری شامل ہیں، جسے شروط کہتے ہیں نا، شروط ایمان، شروط لا الہ الا اللہ، کہ ایمان ایسا ہو کہ جس میں شعور ہو، علم ہو، یقین ہو، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو۔ فالعقیدۃ الاسلامیۃ تعنی الایمان الجازم باللہ وما یجب لہ من التوحید والطاعۃ، اللہ پر ایمان اور جو اللہ کے لیے واجب ہے، یعنی توحید اور اطاعت، اور فرشتوں پر ایمان، وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر وسائر ما ثبت من امور الغیب، اور غیب کے جو دیگر امور جو ثابت ہیں، اگرچہ وہ اخبار احاد سے کیوں نہ ہوں، ان پر بھی ایمان لانا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، امام مہدی کا آنا، دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا آنا، یہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو غیب کے امور ہیں اور حدیث سے ثابت ہیں، قرآن سے نہیں ثابت، ان پر بھی ایمان لانا واجب ہے۔ والاخبار، اور خبریں، والقطعیات، اور قطعی چیزیں، علمیتاً کانت او عملیتاً، چاہے وہ علمی ہوں چاہے وہ عملی ہوں۔ اب علمی عملی میں بھی سمجھیں فرق۔ علمی چیز وہ ہوتی ہے کہ جو دل میں رکھنی ہوتی ہے اور اس پر عمل نہیں ہو سکتا، وہ صرف اس کا عقیدہ رکھنا ہوتا ہے، عمل اس پر نہیں ہوتا۔ وہ جب قطعیت سے ثابت ہو جائے تو اس پر ایمان لانا واجب ہے، جیسے جنوں کا ثبوت، جن قرآن حدیث میں ثابت ہیں، جنوں کو ماننا فرض ہے، کیونکہ قرآن نے بتایا، حدیث شریف نے بتایا۔ کئی لوگ ہیں وہ جنوں کو نہیں مانتے، تو جنوں کا ثبوت علمی ہے، اور عملی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا تعلق عملی زندگی سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سود ہے، سود حرام ہے، قرآن حدیث میں ہمیشہ سے حرام رہا ہے اور آج تک حرام ہے، ائمہ کرام نے حرام قرار دیا، محدثین، فقہا، سب کے نزدیک سود حرام ہے۔ اب کوئی شخص کہے کہ نہیں جی سود حلال ہے، تو جو چیز قطعیات دین میں سے ہو، متواترات دین میں سے ہو، اجماعیات دین میں سے ہو، ضروریات دین میں سے ہو، اور اس کا انکار کیا جائے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، خارج ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں عملی ہیں، یہ وہ چیز نہیں ہے کہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو بعض عملی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب وہ قطعیت سے ثابت ہو جائیں، تواتر سے، اجماع سے ثابت ہو جائیں، تو ان پر ایمان لانا واجب ہو جاتا ہے۔ جیسے نکاح دین اسلام میں جائز ہے، اور زنا حرام ہے، قتل حرام ہے، چوری حرام ہے، یہ چیزیں وہ ہیں جو دین کے متواتر اور ضروری امور سے ہیں۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے السلف ہم صدر هذه الامت من الصحابۃ والتابعین، سلف جو ہیں وہ اس امت کے اولین لوگ ہیں، صحابہ اور تابعین میں سے، وائمۃ الہدیٰ،
فی القرون الثلاثۃ المفضلۃ، اور وہ ہدایت کے امام جو پہلی 3 فضیلت والی صدیوں میں گزرے، وہ سلف مراد ہیں۔ ویطلق علی کل من اقتدی بہؤلاء، اور سلف سے ہر وہ لوگ بھی مراد ہیں کہ جو سلف صالحین کے پیروی کریں، وسار علی نہجہم، اور ان کے طریقے پر چلیں، فی سائر العصور، دیگر زمانوں کے اندر بھی، تو ان کو سلف ہی کہتے ہیں، نسبتاً الیہم، ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ تو جو سلف صالحین کے عین مطابق چلے اس کو سلف ہی کہتے ہیں، چاہے وہ دوسرے علاقوں کا بھی ہو، دوسرے زمانوں کا بھی ہو، آج کل کے دور کا بھی ہو۔ اہل السنت والجماعت ہم من کان علی مثل ما کان علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، اہل سنت وہ لوگ ہیں کہ جو اس طریقے پر ہوں کہ جس طریقے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود تھے اور صحابہ کرام تھے۔ وسموا اہل السنت لاستمساکہم واتباعہم لسنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اہل سنت کا لفظ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ مضبوطی سے پکڑتے ہیں سنت اور جماعت کو، اور وہ اتباع کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی۔ ٹھیک ہے، تو سنت کو کون لوگ پکڑتے ہیں، کون نہیں پکڑتے، اس میں نا بے شمار باتیں ہو سکتی ہیں کہ وہ مثلا لوگ کہیں گے جی ہم بھی سنت کو پکڑتے ہیں، خوارج کہیں گے ہم بھی پکڑتے ہیں، معتزلہ کہیں گے ہم بھی پکڑتے ہیں، روافض کہیں گے ہم بھی سنت کو پکڑتے ہیں۔ تو اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ کون سنت کو پکڑتا ہے کون نہیں پکڑتا، تو سب سے بڑی جو علامت ہے اور سب سے بڑی جو کسوٹی ہے، میزان ہے، ترازو ہے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ صحابہ کرام جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو مانتے تھے، کیا کوئی بھی گروہ اس طریقے سے اللہ کی صفتوں کو مانتا ہے؟ مثال کے طور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ ہیں۔ تو اب ہاتھ کو صحابہ کرام اصل معنی میں لیتے تھے، ہاتھ سے مراد ہاتھ ہے، لیکن وہ انسانوں جیسا نہیں ہے، مخلوق جیسا نہیں ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ پر کوئی عیب نقص لازم نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، تو اب صرف سلفی، صرف محدثین، صرف صحابہ، صرف تابعین ہی اللہ کے ہاتھ کو اس کی شان کے مطابق مانتے ہیں، بغیر تعویل، تعطیل، تشبیہ، تمثیل کے۔ ٹھیک ہے، سلفیوں کے علاوہ باقی جتنے گروہ ہیں، جتنے چاہے خارجی ہوں، معتزلہ ہوں، جہمی ہوں، قدری ہوں، جبری ہوں، اشعری ہوں، ماتریدی ہوں، جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب ید سے مراد قدرت لیتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ پیمائش ہے، کسوٹی ہے، یہ ایک پیمائش ہے سب سے بڑی، اس کے بعد دیگر پیمائشیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سب سے بڑی پیمائش ہے۔ وَسُمُّ الْجَمَاعَةَ لِأَنَّهُمُ الَّذِينَ اجْتَمَعُوا عَلَى الْحَقِّ، اور اہل سنت کو جماعت کا نام اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ یہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں حق پر، حق پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ وَلَمْ يَتَفَرَّقُوا فِي الدِّينِ، دین میں تفریق پیدا نہیں کرتے۔ حق پر اکٹھا ہونا کیا ہے کہ حق آ گیا، حق کو قبول کر لیا، اس میں چوں چراں تعویل کی یا انکار کی کوشش نہیں کرتے۔ تو قرآن کی آیت آ گئی، حدیث شریف آ گئی، صحابہ کے اجماع آ گیا، تو جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ حق آ گیا ہے تو وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں۔ باقی جتنے گروہ ہیں وہ قرآن، حدیث، آیات، اجماع وغیرہ، وہ پھر اس کے مقابلے میں اپنی توجیہ کر دیتے ہیں، تعویل کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات انکار کر دیتے ہیں۔ تو وہ ایک طرح سے وہ حق سے علیحدگی ہو گئی، تفریق ہو گئی۔ وَاجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَئِمَّةِ الْحَقِّ، وہ حق کے اماموں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ حق کے اماموں سے مراد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین۔ وَلَمْ يَخْرُجُوا عَلَيْهِمْ، اور ان سے خروج نہیں کرتے۔ جس بات میں سلف کا اتفاق ہو جائے اس میں وہ علیحدگی اختیار نہیں کرتے۔ البتہ اگر فروعی مسائل ہوں کہ جن میں صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس میں وہ بعض اوقات کسی ایک صحابی کو ترجیح دے دیتے ہیں، کسی ایک امام کو ترجیح دے دیتے ہیں، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ وگرنہ جس میں اجماع ہو جائے سلف امت کا، اس میں وہ ان کی لازماً پیروی کرتے ہیں
اور اس سے خروج کو وہ بدعت قرار دیتے ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَلَمَّا كَانُوا هُمُ الْمُتَّبِعِينَ لِسُنَّةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المقتفین للأثر، اور چونکہ وہ ہوتے ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے اور اثر یعنی منقولات کی پیروی کرنے والے، تو سموا اہل الحدیث، ان کا نام اہل الحدیث بھی رکھا جاتا ہے، اہل الاثر اور اہل الاثر بھی رکھا جاتا ہے، اہل الاتباع بھی رکھا جاتا ہے، ویسمون الطائفۃ المنصورہ، اور انہیں طائفہ منصورہ بھی کہا جاتا ہے، جن کا حدیث شریف میں بار بار طائفہ منصورہ پر حدیثیں ہیں کہ ایک گروہ ہوگا جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور وہ قیامت تک رہے گا۔ صحیح حدیث سے بار بار یہ ثابت ہے کہ ایک گروہ ایسا ہوگا، تو انہیں طائفہ منصورہ بھی کہتے ہیں اور فرقہ ناجیہ بھی کہتے ہیں۔ فرقہ ناجیہ کی وہ حدیث مشہور ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ ناجیہ ہوگا۔ تو یہ ابتدائی باتیں تھیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پہلا باب ہے قواعد و اصول فی منہج التلقی والاستدلال، تلقی اور استدلال کے منہج میں قواعد اور اصول۔ تلقی کہتے ہیں مسائل کو اخذ کرنا، پکڑنا۔ زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تو وہ مسئلہ اخذ کرتے ہیں قرآن اور حدیث سے، یہ تلقی کا بنیادی ماخذ ہے، اور استدلال کرتے ہیں قرآن اور حدیث سے، دلائل لیتے ہیں۔ تو پہلے نمبر ہے مصدر العقیدۃ ہوا کتاب اللہ و سنت رسولہ، عقیدے کا مصدر اللہ کی کتاب اور سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، الصحیحہ جو صحیح ہو، و اجماع السلف الصالح اور سلف صالحین کا اجماع، یعنی 3 چیزیں ہوں گی عقیدے میں، 3 چیزیں، کتاب، سنت، اجماع۔ عقیدے میں اختلاف عام طور پر فروع میں تو ہوتا ہے، لیکن عقیدے میں اختلاف نہیں ہوتا۔ کل ما صح من سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واجب قبولہ وان کان احادا، ہر وہ چیز جو صحیح ثابت ہو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اسے قبول کرنا واجب ہے، اگرچہ وہ خبر واحد سے کیوں نہ ہو۔ اس کی میں نے مثالیں دی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یہ آج کل کئی لوگ نہیں مانتے، کہتے ہیں جی یہ قرآن میں تو آیا نہیں ہے اس لیے ہم نہیں مانتے۔ تو قرآن میں نہ آئے، حدیث خبر واحد میں آ جائے تو پھر کیوں نہیں مانیں گے؟ پھر بھی مانیں گے۔ اسی طرح سے قیامت کی نشانیاں ہیں، وہ بھی اخبار احاد سے ہیں، ان کو ماننا بھی واجب ہے۔ المرجع فی فہم الکتاب والسنۃ هو النصوص المبینۃ لہا، کتاب و سنت کے فہم کا جو مرجع ہے وہ نصوص ہیں جو وضاحت کر دیتی ہیں۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث شریف سے، حدیث شریف کی تفسیر حدیث شریف سے، تو یہ فہم قرآن و سنت کا مرجع خود قرآن و سنت ہیں، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر وفہم السلف الصالح، سلف صالحین کا فہم ہے، ومن سار علی منہجہم، اور جو ان کے طریقے پر چلے، من الائمۃ، ائمہ کرام سے، ثم ما صح من لغت العربی، پھر جو لغت عرب سے صحیح ہو اس سے بھی قرآن سنت کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن لا یعارض ما ثبت من ذالک جو چیز ثابت ہو اس کا معارضہ نہیں کیا جائے گا بمجرد احتمالات لغویت، لا یعارض، جو چیز قرآن حدیث سے ثابت ہو، فہم صحابہ سے ثابت ہو، ہم اس کو محض لغوی احتمالات سے ہم اس کو رد نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اللہ کا دیدار قرآن حدیث سے ثابت ہے، صحابہ، سلف صالحین، اجماع سے ثابت ہے۔ اب کوئی کہے جی وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، جو ناظرہ ہے اس میں نظر بمعنی انتظار بھی ہوتا ہے، لغوی اعتبار سے نظر بمعنی انتظار بھی ہوتا ہے، لہذا وہاں نظر بمعنی انتظار ہے تو یہ محض ایک لغوی احتمال ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، نظر بمعنی انتظار بھی ہوتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کی بنیاد پر ہم سنت صحیحہ کو چھوڑ دیں، اجماع صحابہ کو چھوڑ دیں، اجماع سلف صالحین کو چھوڑ دیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔
چوتھا اصول ہے اصول الدین کلھا قد بینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دین کے جتنے اصول ہیں وہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے۔ ولیس لأحد ان یحدث شیئا زائما انہ من الدین، کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ نیا کوئی اصول بنائے اور وہ دعویٰ کرے کہ یہ دین میں سے ہے۔ دین کے جتنے اصول ہیں سارے کے سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے۔ پانچواں التسلیم للہ ولرسولہ، اللہ تعالیٰ کے لیے تسلیم کرنا، یعنی اللہ کے احکام کو، اللہ کی تعلیمات کو اور اللہ کے بیان کردہ امور کو تسلیم کرنا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کرنا ظاہراً و باطناً، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ یہ ایک چوتھا پانچواں قاعدہ ہے۔ فلا یعارض شیء من الکتاب او السنۃ الصحیحۃ بقیاس، بس نہیں معارضہ کیا جائے گا، نہیں تعارض کیا جائے گا یا رد کیا جائے گا قرآن اور سنت کی کسی چیز کو جو صحیح سنت سے ہو، اس کو رد نہیں کیا جائے گا، نہ تو کسی قیاس کے ساتھ، نہ کسی ذوق کے ساتھ، نہ کسی کشف کے ساتھ، نہ کسی قول شیخ کے ساتھ، نہ کسی امام کے ساتھ، اور نہ کسی اور چیز کے ساتھ۔ اس میں سے ہر ایک لفظ میں نہ کسی گروہ کا رد ہے۔ مثلاً بعض لوگ قیاس کے ذریعے حدیث شریف جو صحیح ثابت ہو اس کو رد کر دیتے ہیں، یہ اشارہ ہے فقہاء کی طرف۔ مثال کے طور پر حدیث خیار ایک حدیث ہے کہ جب دو بندے بیٹھے ہوں اور وہ آپس میں معاملہ کریں اور خرید و فروخت کریں اور ان کی بات طے ہو جائے، تو حدیث میں آتا ہے کہ جب تک مجلس برخاست نہ ہونا تو انہیں جو ہے نا رد کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ سودا رد کر دیں۔ ٹھیک ہے، یہ حدیث کہتی ہے، صحیح حدیث، سنت صحیحہ۔ وہ جو ایک گروہ ہے احناف، وہ کہتے ہیں کہ جب بات طے ہو گئے پھر مجلس برخاست ہو یا نہ ہو، وہ بات طے ہو گئی، لہذا اب رد نہیں کر سکتے سودے کو۔ گویا انہوں نے حدیث شریف کو قیاس کے ذریعے، قیاس یہ تھا کہ جی بات تو طے ہو گئی، قیاس چاہتا ہے کہ اب بات طے ہو گئی، بات ختم، تو اس لیے انہوں نے قیاس سے رد کر دیا۔ اور جو ذوق کا لفظ ہے نا، یہ ذوق کا اشارہ ہے صوفیاء کی طرف۔ وہ لوگ نے بعض اوقات کہتے ہیں جی یہ حدیث تو صحیح ہے لیکن ہمارا ذوق کہتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے، ہمارا ذوق کہتا ہے، یعنی ہمارا جو زندگی بھر کا جو تجربہ ہے، صلاحیت ہے، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے، ایسے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صوفیاء کی طرح اشارہ ہے، ذوق والا۔ اور کشف، یہ بھی صوفیاء کی اصطلاح ہے۔ کشف کہتے ہیں کہ عبادت کرتے کرتے دل کا اتنا صاف ستھرا ہو جانا کہ اس میں پھر حقائق منکشف ہوتے ہیں، دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے اور پھر انہیں کچھ باتوں کا علم ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں جی کشف سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا، سنت صحیح پر عمل نہیں ہو سکتا، یہ بعض صوفیاء کہتے ہیں۔ اسی طرح قول شیخ سے مراد شیخ، یہاں شیخ سے مراد صوفیاء کا شیخ ہے۔ وہ قول شیخ بعض اوقات جو مریدین ہوتے ہیں وہ اپنے شیخ کے قول کو ترجیح دیتے ہیں اور سنت صحیحہ کو رد کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات امام ہوتا ہے، فقہ کا امام یا کسی اور چیز کا امام، تو امام کی قول پر وہ حدیث شریف سنت صحیحہ کو رد کر دیتے ہیں، ونحو ذالک، اس طرح سے دیگر۔ تو یہ 5 اصول آپ نے پڑھ لیے، اس کو دہرائیں پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ العقل الصریح موافق للنقل الصحیح، عقل صریح ہمیشہ موافق ہوتی ہے نقل صحیح کے، یعنی عقل کی جو باتیں صریح ہوں، کچی نہ ہوں، غیر
مطلب یہ ہے کہ کمزور نہ ہوں، مختلف ہی نہ ہوں، عقل سری ہو، سلیم ہو، تو پھر وہ ہمیشہ نقل صحیح کے موافق ہوگی۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ عقل سری نقل صحیح کے مخالف ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ جو کوئی مثالیں بناتے ہیں وہ اس میں یا تو نقل صحیح نہیں ہوتی، حدیث ضعیف ہوتی ہے، یا پھر عقل سری نہیں ہوتی، عقل غیر سری ہوتی ہے، مبہم ہوتی ہے، مختلف ہی ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے۔ تو ولا یتعارض قطعیان منہما ابدا، قطعی دو قطعی چیزیں ان دونوں میں کبھی بھی متعارض نہیں ہوں گی۔ وَعِنْدَ تَوَہُّمِ التَّعَارُضِ يُقَدَّمُ النَّقْلُ، اگر کسی وقت عارضی طور پر تعارض کا وہم ہو جائے تو نقل کو ترجیح دیں گے۔ یعنی اگر سمجھ نہ آ رہی ہو کسی کو اور فوری طور پر وہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو تو نقل کو ترجیح دیں گے۔ یہ سلفیوں کا قاعدہ قانون ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب عقل سری مخالف ہو نقل صحیح کے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، لیکن اگر ہم لوگوں کی بنائی ہوئی مثالیں اگر دیکھیں مثلا، تو مثال کے طور پر کہتے ہیں جی چہرے کے پردے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ یہ ایک ان کی عقلی توجیہ ہے کہ دل میں اگر ہونا، دل میں تقوی ہو تو وہ کافی ہے، چہرہ ننگا رکھنا یا ڈھانپ لینا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب نقل صحیح جو ہے وہ تو یہی کہتی ہے کہ صحابیات اور امہات ان کے دل میں بھی تقوی تو تھا، پھر بھی وہ پردہ کرتی تھیں۔ تو اب جو ان کی عقل کہتی ہے کہ ضرورت نہیں ہے، اگر دل میں یعنی دل میں اگر تقوی ہو تو پردے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو ان کی عقلی توجیہ ہے نا یہ صریح نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے عقلاء کہیں گے کہ نہیں جی دل میں اگر تقوی ہو پھر بھی چہرے کا پردہ کرنا چاہیے۔ بہت سارے عقلاء بھی کہیں گے جو قرآن حدیث نہیں مانتے، عقل کو مانتے ہیں، تو پھر عقل صریح تو نہ ہوئی نا، عقل کی بات مختلف ہی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے شراب ہے، مثلا عقل صریح کہتی ہے کہ تھوڑی سی شراب پی لیں تو اس میں کیا حرج ہے، شراب زیادہ پئیں جس سے گاڑی نہ چلا سکیں، یا ہم سڑک میں منہ کے بل گر جائیں اور نالی کے اوپر ہمارا منہ ہو اور ہمیں پتہ بھی نہ چل رہا، وہ تو شراب بری ہے، لیکن اگر ایک گھونٹ چکھ لیں تو اس میں کیا حرج ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو تو حلال ہونا چاہیے۔ اب ان کی بات نقل صریح کے خلاف ہے، نقل صحیح کے، لیکن عقل صریح کے بھی خلاف ہے، کیونکہ بہت سارے عقلاء یہ بھی کہیں گے کہ ایک گھونٹ بھی نہیں پینا چاہیے، کیونکہ جو ایک گھونٹ پیے گا وہ پھر دوسرے گھونٹ کا بھی وہ اس کی خواہش پیدا ہو جائے گی، اور دوسرے گھونٹ کی خواہش ہوگی تو پھر وہ روک نہیں سکے گا اور زیادہ پی بیٹھے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو یہ ہے تو کچھ تھوڑی سی مثال۔ اور 7واں نمبر ہے یاجب الالتزام بالالفاظ الشرعیۃ فی العقیدۃ، عقیدے میں شرعی الفاظ کا التزام واجب ہے، نئے نئے الفاظ نہیں پیدا کرنے چاہیے۔ وتجنب الالفاظ البدعیۃ، اور بدعتی الفاظ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، مثلا ڈیموکریسی ایک لفظ ہے، ڈیموکریسی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی ڈیموکریسی تو اسلام میں موجود ہے، کہ اسلام نے ہمیشہ عوام کی خیر خواہی پسند کی ہے اور بادشاہت کو ناپسند کیا اور استبداد کو ناپسند کیا ہے، لہذا جمہوریت کا لفظ اچھا لفظ ہے، ڈیموکریسی اچھا لفظ ہے، ہم اس کو اپنے دین میں شامل کر دیتے ہیں، تو انہوں نے لفظ نکال لیا اسلامی جمہوریت۔ تو سلف صالحین کے نزدیک یہ لفظ درست نہیں ہے، یعنی ہمارا جو اپنا جو لفظ ہے وہ ہے خلافت، امامت، امارت، سلطان، ملک، بادشاہ۔ بادشاہ بھی ہمارا لفظ ہے قرآن کا، یہ ہمارے لفظ ہیں۔ شورائیت یہ بھی ہمارا لفظ ہے، لیکن جمہوریت ہمارا لفظ نہیں ہے،
یہ آج کل کا نیا بنایا ہوا لفظ ہے جو دین اسلام میں داخل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو مثال تھی عملی زندگی کی، وگرنہ عقیدے کے اندر بھی ہم نیا لفظ نہیں پیدا کر سکتے، اور جو شریعت کے لفظ پہلے سے منقول آ رہے ہیں انہی پر اکتفا کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور رواداری کا ایک لفظ آج کل بڑا چلتا ہے، رواداری ہونی چاہیے۔ رواداری ہمارے دین کا لفظ نہیں ہے۔ رواداری اگر ہم اس کا کوئی لفظ ڈھونڈیں جو دین کے اعتبار سے ہمارا، اس میں تو الولاء والبراء ہے، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت۔ رواداری تو اور چیز ہے، اس میں تو ہے کہ سب کے ساتھ دل کھول کر ملیں، چاہے مشرک ہو، کافر ہو، منافق ہو، جو بھی ہو۔ تو یہ ایک لفظ جو ہے نا، نیا لفظ ہے جو ہمارے دین میں پیدا کیا گیا ہے۔ والالفاظ المجملۃ المحتملۃ للخطأ والصواب یستفسر عن معناها، جو لفظ مجمل ہوتے ہیں، احتمالی ہوتے ہیں، اور ان میں خطا اور ثواب دونوں کا احتمال ہوتا ہے، ان کی تشریح پوچھی جائے گی، ان کا معنی طلب کیا جائے گا۔ فما کان حقا اثبت بلفظ شرعی، جو لفظ حق کے طور پر ثابت ہو جائے تو اس میں ہم شرعی لفظ کو استعمال کریں گے۔ جیسے انسانی حقوق، یہ بظاہر کتنا پیارا لفظ ہے، لیکن انسانی حقوق کے اندر کئی حقوق ایسے ہیں جو من گھڑت ہیں، دین کے مخالف ہیں، اور کئی ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ تو ہم اس کی جگہ وہ صحیح جو لفظ ہے نا، وہ ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق، ہم وہ لفظ استعمال کریں گے جو ہمارے دین اور شریعت کا لفظ ہے۔ اب حقوق العباد یہ دینی اسلامی شرعی لفظ ہے، انسانی حقوق یہ مغربی لفظ ہے، ہیومن رائٹس، اور اس کے اندر مغالطے ہیں بہت سارے۔ وما کان باطلا ردا، ہم دیکھیں گے انسانی حقوق میں کون کون سے حقوق ایسے ہیں جو ہمارے دین کے عین مطابق ہیں، وہ تو ہم قبول کر لیں گے اور ان کو صحیح اسلامی نام سے پکاریں گے، اور جو غلط حقوق ہیں جن کا دعویٰ کیا جاتا ہے لیکن ہمارے دین سے ثابت نہیں ہے، انہیں رد کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے 8واں نمبر، العصمۃ ثابتۃ للرسول صلی اللہ علیہ وسلم، معصوم عن الخطا ہونا یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے کہ وہ غلطی سے محفوظ ہے، اگر غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ متنبع کر دیتے ہیں۔ والامۃ فی مجموعہا معصومۃ من الاجتماع علی ضلالۃ، اور امت ساری کے ساری اکٹھی ہو جائے گمراہی پر، امت بھی اس چیز سے معصوم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری امت میں سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں کسی خرابی پر، تو یہ تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ جو ہے امت کے اندر یا تو چھوٹا سا گروہ ہوگا جو الگ ہو جائے گا اور وہ کہے گا کہ نہیں صحیح مسئلہ یہ ہے، یا کوئی ایک عالم یا چند علماء یا کوئی ایک گروہ۔ تو یہ اگر سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں کسی ایک مسئلے پر تو وہ غلط پھر نہیں ہو سکتا۔ واما احادھا، لیکن امت کے اگر افراد کو دیکھیں، فلا عصمۃ لأحد منہم، تو ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں ہے، عصمت کسی کے لیے نہیں ہے اگر افراد دیکھیں۔ وما اختلف فیہ الائمۃ وغیرہم فمرجعہ الی الکتاب والسنۃ، اور جو ائمہ کے اندر اختلاف ہوا ہے اس کا مرجع قرآن اور حدیث ہے، مال اعتذار للمخطئ من مجتہد الامۃ، اس کے ساتھ ساتھ ہم عذر پیش کریں گے اس خطا کار کے لیے جو امت کے مجتہدین میں سے کسی سے غلطی ہوئی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اگر امت کے مجتہدین میں سے کسی سے کوئی خطا ہو جائے تو ہم اس کو عذر دیں گے کہ اس سے غلطی ہو گئی، نفرت یا بغض یا عدم تعظیم کا رویہ نہیں اختیار کریں گے، بلکہ ہم اسے عذر دیں گے اور اس کو ایک اجر ملے گا کہ غلطی کے باوجود اللہ تعالیٰ اسے ایک اجر دیں گے کہ اس نے محنت اور کوشش کی صحیح مسئلے کی تلاش میں۔ تو 9 نمبر ہے فی الامۃ محدثون ملہمون، امت کے اندر بعض وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ کی طرف سے باتیں بتائی جاتی ہیں، الہام کیا جاتا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔
वरोया अस्सालिहातु हक़्क़ुन, जो प्यारे ख्वाब होते हैं, अच्छे ख्वाब होते हैं, वो भी बरहक़ हैं, उनको मानना चाहिए। वही जुज़्उन मिनन नबुव्वती, ये नबूवत का एक जुज़ है और उसमें बशारतें हो सकती हैं, हमें उसे मानना चाहिए। वल फ़रासतु सादिक़तु हक़्क़ुन, और मोमिन की जो सच्ची फरासत है वो भी हक़ होती है कि वो अपनी सूझबूझ से कुछ चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेता है। हादिही करामातुन व मुबश्शिरातुन, ये चीज़ें करामतें हैं अल्लाह की तरफ से और बशारतें हैं, मुबश्शिरात हैं। बिशर्त मुवाफ़क़तिहा लिशरई, लेकिन शर्त यह है कि ये मुवाफ़िक़ हों शरीयत के, ये शरीयत के मुवाफ़िक़ हों। वलैसत मसदरन लिल अक़ीदति वला लित्तशरीई, और ये ख्वाब और ये करामतें और ये बशारतें ये अक़ीदे का मसदर भी ना हो और शरीयत का मसदर भी ना हो। ये जो 9 नंबर है ना, इसके अंदर सूफिया की तरफ इशारा है। सूफिया के अंदर इल्हाम, कशफ और करामत और बशारतें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो असलन तो करामत बरहक़ है शरीयत के, हाँ शरीयत के अक़ीदे में, शरीयत की तफसीलात में करामत का तसव्वुर मौजूद है। सहाबा किराम की करामतें थीं, सच्चे ख्वाबों की भी इजाज़त है, तसव्वुर मौजूद है, और ये नबूवत का जुज़ है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उन ख्वाबों से हम कोई मसला अख़ज़ करें जो कुरान हदीस के ख़िलाफ़ हो, और हम उन ख्वाबों को या करामतों को हम अक़ीदे का माख़ज़ बना लें और उससे कोई हम मसला निकालें, जी सूफ़ यानी मसलन औलिया बहुत कुछ कर सकते हैं, वो मदद भी करते हैं, वो हाजत रवई भी करते हैं, वो मुश्किल कुशाई भी करते हैं, तो ये बात गलत है। हम उसको अक़ीदे का मसदर नहीं बना सकते, अक़ीदा कुरान हदीस से लेना है। मिसाल के तौर पर कोई हम किसी वली का हमें कोई वाक़या सुनाया जाए कि मसलन एक जहाज़ डूब रहा था, तो लोगों ने देखा कि वो वली आए और उन्होंने कंधा दिया और जहाज़ डूबता वो तैरने लग गया, तो करामतन ऐसे हो सकता है। लेकिन हम उससे अक़ीदा ये निकालें कि जी ये तो फिर साबित हो गया कि औलिया मुश्किल कुशाई करते हैं, तो ऐसे नहीं होगा। हो सकता है वैसे कश्ती डूब रही हो, वली आ गए, नहीं हो सकता, क्योंकि औलिया फ़ौत हो गए हैं, औलिया फ़ौत हो गए हैं और मरने के बाद वो मुश्किल कुशाई नहीं कर सकते। लेकिन करामतें बरहक़ हैं, करामतें बरहक़ हैं। मिसाल के तौर पर अब औलिया की तरह की एक मिसाल देता हूँ कि एक जंग में सहाबा इकराम लड़ रहे थे और कोई दुश्मन ने पीछे से हमला किया और सहाबा को पता नहीं था, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खुतबा जुमा पढ़ा रहे थे, तो अल्लाह ने उनको दिखाया वो मंज़र। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने वहीं से आवाज़ लगाई, ए फ़लाँ बच्चों पीछे से देखो। उन्होंने फिर वहाँ तक अल्लाह ने आवाज़ पहुँचाई और लोगों ने पीछे देखा तो दुश्मन आ रहा था, तो फिर हम कहते हैं ये करामत है, ये बरहक़ है, तक पहुँच गई। ठीक है। इसी तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए। अब सहाबा किराम मुतरद्दिद थे कि अब हम क्या करें, आपके कपड़े उतार कर आपको नहलाएं या क्या करें। अब समझ नहीं आ रही थी, तो उस कमरे के एक किनारे से आवाज़ आई कि ना नहलाओ, ऐसे कपड़ों समेत नहला दो, कपड़े ना उतारो। तो वो समझ गए कि ये अल्लाह की तरफ से है। तो ये सहाबा की करामत आई कि उन्हें आवाज़ आ गई। और भी करामतें हैं हदीसों के अंदर मौजूद हैं, सही हदीस से साबित है। सही हो सकता है कि अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में ये कहते हैं कि वो बगदाद में बैठ के वाज करते थे, हाँ, और मिस्र के लोग भी सुनते थे। ये ना मतलब अगर कुरान उला से किसी के बारे में साबित हो तो हम मान लेंगे, लेकिन जब ये उन लोगों से ये चीज़ें मनकूल हों कि जो पहले ही खुश अकीदा हैं या अकीदे में कमज़ोर हैं, तो फिर हम नहीं मानेंगे। उसूलन हम मानते हैं करामत बरहक़ है, जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या बताया, उसूलन हम मानते हैं कि करामत बरहक़ है। लेकिन जब वो हमें बताई जाए उन लोगों की तरफ से जो पहले ही करामतों में गुलूव करते हैं, तो फिर हम नहीं मानेंगे। ठीक है। अल-मुराउ फ़िद्दीन मज़मूम, दीन के अंदर झगड़ा करना, खामखा झगड़ा करना, ये मज़मूम है।
والمجادلۃ بالحسنى مشروعۃ، اور اچھے طریقے سے بحث مباحثہ کرنا، دلائل کا تقابل کرنا، دلائل پیش کرنا، دلائل سننا، اشکالات کا جواب دینا، اعتراضات کا جواب دینا، یہ اچھے طریقے سے ہو تو یہ جائز ہے، اور یہ قرآن میں بھی ہے، حدیث شریف میں بھی ہے، صحابہ کرام بھی کرتے تھے۔ وما صح النہی عن الخوض فیہ، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت ہے کہ خواہ کی بحث تکرار نہ کی جائے، تقدیر میں بحث نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، تو جس سے منع ثابت ہے واجب امتثال ذالک، اس کی پیروی کرنا واجب ہے۔ ویجب الامساک عن الخوض فیما لا علم للمسلم به، اور جس چیز کا مسلمان کو علم نہ ہو اس میں غور و خوض سے روک دیا گیا ہے، اس سے رکنا واجب ہے۔ وتفویض علم ذالک الی عالمہ سبحانہ وتعالی، اور اس کا علم کو سپرد کرنا اس کے عالم کی طرف، یہ ضروری ہے۔ جب کسی چیز کا علم نہ ہو تو اس علم کو اس کے عالم کی طرف سپرد کریں گے اور اس سے مسئلہ پوچھیں گے، جی یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، ہمیں سمجھائیں۔ تو 11 نمبر ہے یجب الالتزام بمنہج الوحی فی الرد، تفویض تقدیر کے اندر جھگڑنا، غور و خوض کرنا، بحث تکرار کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو وہ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر کہیں جی 100% سمجھ آئے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور و خوض کرنے سے منع کیا ہے، ایک حد تک سمجھ سکتے ہیں، اس حد سے آگے جب جائیں گے تو ہم پھر متحیر ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے اور ہم بھٹک جائیں گے، کیونکہ انسان کی عقل چھوٹی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے یہ درست نہیں ہے کہ ہم حد سے زیادہ تجاوز کریں۔ عقلیات جتنے بھی ہیں نا، عقلیات کے اندر ایک حد تک تو ہم اس کی تشفی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم چاہیں 100% تشفی ہو جائے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یجب الالتزام بمنہج الوحی فی الرد کما یجب فی الاعتقاد والتقدیر، کسی چیز کو رد کرنا ہو تو اس کے رد میں بھی وحی کے منہج کا التزام واجب ہے، جیسا کہ کما یجب فی الاعتقاد والتقریر، جیسا کہ کسی چیز کو ثابت کرنا ہو اور اس کا عقیدہ بنانا ہو تو اس کے لیے بھی منہج وحی کا التزام واجب ہے۔ چنانچہ اب خلاصہ یہ نکالتا ہے فلا ترد البدعۃ ببدعۃ، بدعت کا رد بدعت سے نہیں کریں گے، بدعت کے مقابلے میں سنت کی پیروی کریں گے۔ مثال کے طور پر مثلا خروج ہے، حکمرانوں کے خلاف خروج، اب اس کا مقابلہ ہم ارجاء سے نہیں کریں گے کہ حکمرانوں کے مقابلے میں جو امر بالمعروف ہو سکتا ہے، جس کی استطاعت ہے اور جو ممکن بھی ہے، ہم اس کو ہی چھوڑ دیں، مداہنت کریں۔ خروج کا رد مداہنت سے نہیں ہوگا، سنت سے ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھے طریقے سے امر بالمعروف اس کو بجا لائیں گے، چاہے ہمیں تکالیف کیوں نہ آئے۔ تو خروج نہیں کریں گے تو افراط تفریط بھی نہیں کریں گے، سستی بھی نہیں کریں گے، مداہنت بھی نہیں کریں گے، اور حکمرانوں کی ہاں میں ہاں بھی نہیں ملائیں گے جب وہ حق سے پھرے ہوئے ہوں۔ اسی طرح دیگر مثالیں، مثلا اگر ہم تعطیل نہیں کریں گے تو پھر تشبیہ بھی نہیں کریں گے، تشبیہ اور تعطیل کے درمیان میں رہیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیگر مثالیں، اگر ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نفرت نہیں کریں گے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وغیرہ سے ان سے بھی نفرت نہیں کریں گے، درمیان میں رہیں گے، یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے ان سے بھی نفرت نہیں کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں حضرت امیر معاویہ کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور کچھ حضرت امیر معاویہ کی محبت میں حضرت علی کے مخالف ہو جاتے ہیں، تو ہم درمیان میں رہیں گے،
ایک چیز کی مخالفت کرتے کرتے ہم دوسری بدعت میں داخل نہیں ہوں گے بلکہ درمیان میں رہیں گے۔ ولا یقابل التفریط بالغلو، سستی کا مقابلہ غلو سے نہیں کیا جائے گا، تقصیر کا مقابلہ غلو سے نہیں کیا جائے گا، کوتاہی کا مقابلہ غلو سے نہیں کیا جائے گا، بالعکس نہ اس کے الٹ ہوگا کہ غلو کا مقابلہ کرتے کرتے ہم خود تفریط میں چلے جائیں، سستی اور غفلت میں چلے جائیں، مداہنت میں چلے جائیں۔ کل محدثۃ فی الدین بدعہ، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو یہ ہمارا پہلا موضوع مکمل ہو گیا۔